अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सुनेंगे क़यामत के बारे में। जी बिल्कुल, क़यामत कैसे आएगी और कब आएगी और क़यामत वाले दिन क्या माहौल होगा, उस वक्त सूर फूंका जाएगा, तो ये सब मामलत कैसे होंगे और उस दिन अल्लाह पाक क्या करेगा, तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। और किसकी ज़बानी सुनेंगे? हम सुनेंगे मौलाना अब्दुल हबीब अतारी, जो दावत इस्लामी वाले हैं, और इनकी पूरी सीरीज़ है क़यामत के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। तो ये आज का पहला पार्ट है। तो आइए क़यामत के बारे में जानते हैं, उस दिन क्या होगा और क़यामत कैसे आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नई वेब सीरीज लेकर आए हैं। लोग दोबारा कैसे जिंदा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, हिसाब कब शुरू होगा, स्केल कैसा होगा, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे झड़ जाएंगे और चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी रह गया है। आसमान पर जब बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो वो 40 दिन तक बारिश बरसाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही खूबसूरत नई वेब सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है क़यामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। हमने एक और वेब सीरीज़ पहले की थी जिसका नाम था क़यामत की निशानियाँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देखिए, क़यामत से पहले क्या क्या होगा। और हम बहुत क्यूरियस होते हैं, बाज़ औक़ात बड़ा हमें तजस्सुस होता है कि इस दुनिया के फ़ना हो जाने के बाद क्या होगा, लोग दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, हिसाब कब शुरू होगा और किन लोगों का हिसाब होगा और कौन से ऐसे लोग होंगे जो हिसाब से बच जाएंगे, कौन कौन अल्लाह की बारगाह में शफाअत यानी सिफारिश करेगा, मीज़ान यानी स्केल कैसा होगा, पुल सिरात यानी ब्रिज ऑफ सिरात पर लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्या कैफियत होगी, लिवाउल हम्द क्या है, हौज़ कौसर कैसा हौज़ है, और भी बहुत कुछ आप जानेंगे इस वेब सीरीज़ में। आखिरत के हवाले से दुरुस्त अकायद और इन दुरुस्त अकायद को जानने और अपनी इस्लामिक नॉलेज में इजाफा करने के लिए स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ आप शामिल रहिएगा। आज इस वेब सीरीज़ का हमारा फर्स्ट एपिसोड है और इंशाल्लाह जैसा मैंने बताया कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जब क़यामत कायम होगी और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ये दुनिया फना हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे झड़ जाएंगे और चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत, जी हाँ, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे इलाही जिसे तूने चाहा उसके अलावा सब ज़मीन व आसमान वाले फ़ना हो चुके हैं। यानी चंद यूँ समझिए कि अफराद के अलावा बाकी दुनिया में सब दुनिया से जा चुके होंगे, सबको मौत आ चुकी होगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी रह गया है, हालांकि वो खूब जानता है। मलकुल मौत अर्ज़ करेंगे ऐ मेरे रब तू बाकी है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं, और जिब्राईल और मीकाईल और मैं यानी हज़रत इज़राइल कहेंगे मैं बाकी हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अर्श उठाने वाले फरिश्ते फौत हो जाएं तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी है, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे ऐ मेरे रब अब तू बाकी है, इसराफील और मैं बाकी हूँ। फिर रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अर्श हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर ले लेगा और फिर इरशाद फरमाएगा इसराफील भी फौत हो जाए तो वो भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब कौन बाकी है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे ऐ मेरे रब तेरी ज़ात बाकी है जिसे मौत नहीं आनी, और अल्लाह मैं बाकी हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा तुम भी मेरी मखलूक़ात में से एक मखलूक हो, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बनाया तुमने उसे देख लिया, क्योंकि अब तो कोई नहीं था ना जिसकी रूह कब्ज़ कर रही है, तो इरशाद होगा अब तुम फौत हो जाओ। चुनांचे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाएंगे। अब एक अकेला अल्लाह पाक बाकी होगा। नाज़रीन अब रब ताला सुभान अल्लाह, अब जो अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा ना, अगर इसको गौर से सुने तो वाकई वो गूस बम्स यानी रोंगटे खड़े कर देता है। अब दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ रब ताला की ज़ात है, और वो 3 बार ये ऐलान फरमाएगा, वो इरशाद फरमाएगा, एक क्वेश्चन गोया फरमाएगा अनल जब्बारु लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं जब्बार हूँ, आज किसकी बादशाही है। मगर nobody there to answer that question, उस दिन तो कोई जवाब देने वाला नहीं होगा ना। फिर खुद रब ताला जवाब इरशाद फरमाएगा, और क्या फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है, यानी सब कुछ फना होने वाला है और सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज लोग कर्रो फर और नमा बाजू का तो जीते ऐसे जैसे मरना नहीं है, लेकिन ये ऐलान बता रहा है कि कोई नहीं होगा, सिर्फ रब ताला की ज़ात। सिर्फ रब अब क्या होगा,
سب سے آخر میں جس ہستی کو موت آئے گی وہ مخلوقات کی روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، آسمانوں کو بدل دے گا اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی۔ پورا پلین۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ زمین، پوری اسٹریٹ۔ اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا۔ کمال دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہے وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ فرمائے گا زندہ ہو جائیں، تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، ایمان والوں مبارک ہو۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی، اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ ویورز کیسی معلومات ہے، سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ دو نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی، اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو، لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجب الضم کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ عجب الضم کے لفظی معنی ہے دم گچھ، عجب کے معنی ہے اصل، اور ضم کا معنی ہے دم۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ، دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انسان اسی پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی، اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے، اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس، ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس، یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، انہیں یہ کہا جاتا ہے۔ انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے، جس بھی حالت میں ہو، مگر یہ کمپوننٹس ویسے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ غذا اور خون میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا۔ دیکھیں نا آج کل ڈی این اے کی بات ہوتی ہے، بالکل مرے ہوئے کتنا سال ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو کئی سال پرانے ڈھانچے ملتے ہیں، تو اس کے میڈیکل کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی، موت کا سبب کیا تھا۔ تو جب اتنی ساری آج سائنس نے ترقی کر لی ہے جو 100 سال 200 سال بعد کے بعد ڈھانچوں پر تحقیق کر لیتی ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے کہ کچے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کا بروز قیامت حشر ہوگا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کا گوشت مچھلیاں نوچ لیتی ہیں، پھر ان میں سوائے چمکتی ہڈیوں کے کچھ نہیں رہتا، پھر سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو الٹا پلٹا رہتی ہیں، الٹتی پلٹتی رہتی ہیں تاکہ انہیں خشکی پر ڈال دیتی ہیں،
پھر وہ ہڈیاں ایک عرصے تک وہاں پڑے رہنے کے سبب گل سڑ کر خستہ اور پارا پارا ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ انہیں کھا کر چل پڑتے ہیں اور پھر مینگنیوں کی صورت میں نکال دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر ان سے آگ جلا کر انہیں بھی راکھ کر دیتے ہیں. پھر ہوا چلتی ہے اور اس راکھ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے. اب ناظرین اتنا کچھ ختم ہو گیا, یعنی اتنی صورتوں میں وہ جسم بدل گیا, اب راکھ بھی ہو گیا, راکھ بھی اڑ گئی ہوا کے ذریعے. مگر اب کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا نا, تو یہ راکھ ہو جانے والے لوگ اور قبروں میں دفن لوگ سب نکلیں گے. اللہ سب کو پھر باڈی کی شکل دے گا, ان میں روحیں داخل ہو جائیں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے, اے گلی سڑی ہڈیوں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی کھالوں اور بکھرے ہوئے بالوں, اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے فیصلہ کر دینے والے حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. اب آئیے ہم کچھ اور آگے چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی کہ اجسام جیسے دنیا میں تھے نا, ویسے ہی اپنی رنگ اور اوصاف کے ساتھ, کوالٹیز کے ساتھ دوبارہ لوٹائے جائیں گے. یعنی بے شک ہزاروں سال ہو گئے قبر میں, لیکن جب وہ اٹھیں گے تو رنگ و نسل بھی وہی ہوگی, ان کے اوصاف بھی وہی ہوں گے. اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جو سور پھونکا جائے گا نا, وہ کافی طویل آواز ہوگی. اس سور کا ابتدائی حصہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا اور بعد والا حصہ انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا. چنانچہ سور کا وہ حصہ جو انہیں زندہ کرنے کے لیے ہوگا اسے تو وہ نہیں سن سکیں گے, البتہ سور کا وہ حصہ جو انہیں قبروں سے نکالنے کے لیے ہوگا وہ اسے سنیں گے, لسن کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے بغیر لباس کے, ننگے پاؤں اور بغیر خطرہ کیے ہوئے اٹھیں گے. someone will be no foot, someone will be on foot, someone will be on ride. کوئی پیدل ہوگا, کوئی سواری پر ہوگا, کوئی سواری پر اکیلا ہوگا, کسی پر 3, 4 یا 10 افراد بھی ہوں گے. جو نان بلیور ہوں گے, غیر مسلمین ہوں گے, انہیں تو میدان محشر لے جانے کے لیے کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کرے گی. حدیث پاک کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ایک بار بڑا کمال کا اشارہ فرمایا. نبی پاک نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارا حشر وہاں ہوگا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بلا شبہ تمہارا حشر بیت المقدس میں ہوگا. تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محشر کا میدان سجایا جائے گا نا, وہ بیت المقدس کے قریب, یہ پورا ملک شام ہے نا, اب اس کی بائفرکیشن اب آج کل ہو گئی ہے, لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کے قریب جو ہے یہ پورا میدان محشر سجایا جائے گا. بروز محشر کی زمین کیسی ہموار ہوگی, کتنی پلین اینڈ اسٹریٹ ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ رائی کا ایک دانہ بھی کونے پہ رکھا ہوگا تو وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. مگر ایک اور امیزنگ بات ہے کہ اس دن جو زمین ہوگی نا, وہ ہماری طرح راک کی یا مٹی کی نہیں ہوگی, کاپر کی ہوگی, تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر. اور سورج آج کتنا دور ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق 93 ملین مائلز اوے ہے. جی ہاں, 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز. اور اس دن 1 میل کی مسافت ہوگا. اب امیجن تو کریں گرمی کا عالم کیا ہوگا, یہ کیسے بیئربل کیسے ہوگا. ذرا غور کیجیے کہ اتنا ڈسٹنس 93 ملین مائل کا ڈسٹنس کے باوجود بھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے, لیکن جب کبھی گرمیوں میں ہمارا چہرہ اس کے سامنے آ جائے اور گرمی کا موسم ہو تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی پشت نہیں, اس کا منہ ہماری طرف ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور آج زمین مٹی کی ہے, اس کے باوجود ہم دھوپ میں ننگے پیر زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے. اس وقت کاپر کی زمین ہوگی, سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ ہیٹ کتنی ہوگی, وہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا. اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ, پسینہ اس کثرت سے نکلے گا. اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہم دیکھیں نا کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے, مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے, پھر وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گی, مگر اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے, ایبزارب کر سکے. اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا, کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا, کسی کے سینے تک, کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ اکبر. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے, غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جکڑ لے گا, جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور پیاس کا عالم کیا ہوگا, تھرسٹ کا عالم کیا ہوگا. آج جون جولائی کی گرمی میں پانی پی پی کے تھک جاتے ہیں, پھر بھی پیاس نہیں بجھتی, مگر قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. العطش العطش.
ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ویورز، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. ہاں، جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی. پھر سے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے. جب اسی طرح سب گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. یہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک حساب ختم نہ ہو جائے. یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گی. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا دن بھاری نہیں ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بروز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس قدر بھوکے ہوں گے کہ پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ تھے. ایسے بے لباس ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے لباس نہ ہوئے. ایسے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوئے. ایسے تھکے ہارے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ ہوں گے. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن کھلائے گا. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو پلایا ہوگا، اللہ اسے قیامت کے دن پلائے گا. جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا، رب کریم اسے لباس پہنائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، اللہ پاک اسے کافی ہوگا. جس نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی ہوگی تو اللہ کریم اس دن اسے راحت عطا فرمائے گا. غور کیجیے ناظرین، زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کریں، کسی کو کھانا کھلاتے رہیں، کسی کو پلاتے رہیں، پیاسے کو پانی پلا دیا کریں، بے لباس کو لباس دے دیا کریں. کیا معلوم یہ نیکیاں قیامت کے دن ایسے کام آ جائیں کہ ہمیں وہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، ہم اس تکلیف سے بچ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں کہ کچھ باتیں قرآن سے ہوئی ہیں، کچھ احادیث سے ہوئی ہیں، کچھ بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو آپ تو جیسا کہ آپ نے سنا قیامت کے بارے میں کہ اس دن کیا ہوگا، بہت ہی ہولناک اور خوفناک مناظر ہوں گے جو ابھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں پہ آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں کے لیے آسانی کر دے، کیونکہ وہاں کا معاملہ بہت ہی خراب ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ ہمارا پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی ہم پورا دیکھیں گے اور پوری سیریز کو کور کریں گے. تو آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور آگے کی سیریز ہم ساتھ دیکھیں. تو ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.